हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ या नेचर एंड स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी. ठीक है, अब ये याद रख लीजिए कि नेचर एंड स्कोप, अब इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले हम नेचर को स्टडी कर लेते हैं और नेचर के बाद, क्योंकि नेचर ही आपका डिसाइड करता है स्कोप को, तो हमें पता चलता है कि डिफेंस जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ हैं या स्ट्रेटजी जो है, इसका जो नेचर है वो डिस्ट्रक्टिव है. अब डिस्ट्रक्टिव नेचर है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, मीन्स के पहले जब आपसे बात हुई थी तो उसमें हम आपको जो है वो डिस्क्राइब किया था कि स्ट्रेटजी जो है इन ओल्डन टाइम्स, ये जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता था सिर्फ मिलिट्री के लिए. तो जब मिलिट्री की बात आती थी तो हमारे माइंड में वॉर का कॉन्सेप्ट आता था, हमारे माइंड में जो है वो वॉर टेक्निक्स का कॉन्सेप्ट आता था, हमारे माइंड में डिस्ट्रक्शन का, पेन, किलिंग, फियर, इनका कॉन्सेप्ट आता था. ठीक है, और जो कि समटाइम पॉजिटिव भी चला जाता है और समटाइम नेगेटिव भी होता है, और मोस्टली जो है अगर देखा जाए तो नेगेटिव ही नज़र आएगा आपको इसका इम्पैक्ट स्ट्रेटजी का इन ओल्डन टाइम्स. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि ये वर्ड जो है, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो चेंज हुई और इस स्ट्रेटजी को जो है वो डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ में भी यूज़ करना शुरू कर दिया. आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी क्या है, आपकी सोशल स्ट्रेटजी क्या है, आपकी जो है वो लॉ की क्या स्ट्रेटजी है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस वर्ड को हमने सोशल साइंस के साथ बाज़ाब्ता तौर पे जो है प्रॉपरली इसको कनेक्ट कर दिया. अब जो इसका जो नेचर है फर्दर आप देख लीजिए कि इसको कहा गया कि इट डिपेंड्स ऑन द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. ये याद रखिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है मीन्स के अगर एक इंसान है, ठीक है, और वो जो है इतना जो एक ऐसे डिसीजन कर लेता है कि जिससे जो है वो इंसानियत को ख़तरा हो लाहक हो जाता है, स्टेट्स को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दो फिगर हमें जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में मिलती हैं. वन इज़ एडोल्फ हिटलर एंड द अदर वाज मुसोलिनी. ठीक है, एडोल्फ हिटलर जर्मन चांसलर था, जर्मन को लीड कर रहा था. मुसोलिनी जो था वो इटली को लीड कर रहा था. इन दोनों की जो साइकोलॉजी थी वो बहुत टफ साइकोलॉजी थी, और इन्होंने जिस तरह स्ट्रैटेजी को यूज़ किया था, क्योंकि दोनों मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, और इन दोनों ने स्ट्रैटेजी को जो है वो अपने पर्पसेस के लिए, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ किया. अपनी गवर्नमेंट को, अपनी स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई इनके एरा में. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इट डिपेंड ऑन द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस, तो मेडिकल साइंस कहती है कि हर इंसान के माइंड में एक पोर्शन ऐसा होता है कि जिसमें कुछ ऐसे जो है वो कैरेक्टर्स घूम रहे होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जो कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करने पे मजबूर कर देते हैं जिस आफ्टर ऑल आपको बाद में जो है वो अफसोस होता है. ठीक है, कि ये हमने क्या कर दिया. तो मीन्स के ये बात इट्स प्रूव दैट कि ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ये कुछ भी कर सकती है. ठीक है, जब आपके पास पावर आ जाती है, जिस तरह इन दोनों के पास जब पावर्स आई, और पावर्स इनके पास थी, इनके पास ऑटोनमस पावर्स थी, ऑटोनमी मीन्स के एक अथॉरिटी थी इनके पास, तो इन दोनों ने जिस तरह पावर को यूज़ किया और जिस तरह लेटर ऑन मिस यूज़ किया गया, ये तारीख़ ने साबित कर दिया, हिस्ट्री अप्रूव कि इनके जो बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस हमें ये पता चला कि जो नेचर है स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की, वो कहा गया कि ये एक तो डिस्ट्रक्टिव है, सेकंड कि ये जो है डार्क साइड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी पर डिपेंड कर रही होती है. ठीक है, क्योंकि हर इंसान की जो साइकोलॉजी है दूसरे इंसान से डिफरेंट है. डिफरेंट लोगों की साइकोलॉजी जो है समटाइम्स सिमिलैरिटीज़ भी आ जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जब इंसान जज्बात में आकर फैसला करता है, इमोशंस पे फैसले करते हैं, तो अक्सर जो डिसीजंस होते हैं दे गो रॉन्ग. ठीक है, वो गलत हो जाते हैं. तो हमने ये देखा कि जब आपके गलत फैसले जो है वो, जब आप कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं जो गलत है, ठीक है, तो आपका यही डिसीजन जो है वो आपके स्कोप को जो है वो क्लेरिफाई करेगा. फिर अगर तो आपका डिसीजन जो है वो पॉजिटिव है तो आपका स्कोप भी पॉजिटिव वे में जाएगा. अगर आपका डिसीजन गलत है, आपकी स्ट्रेटजी गलत है, तो फिर आपका जो स्कोप है ये भी समझ लीजिए कि आपका जो स्कोप है वो भी डैमेज होगा.
फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फर्दर आप आगे आ जाइए तो इसको कहा जाता है कि ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का जो नेचर स्कोप है ये वेरिएबल है, मींस के चेंजिंग है, ये कांस्टेंट नहीं होता। ये स्ट्रेटेजी जो है मींस के जो आप प्लानिंग करते हो ये डिफरेंट प्लानिंग्स होती हैं जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स भी यूज़ हो जाती हैं समटाइम्स अगर इंसान अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फैसला करता है। तो अगर कोई एक जज्बाती इंसान है तो वो स्ट्रैटेजी को, प्लानिंग को बड़ी टफ प्लानिंग लेकर आएगा, मींस के हो सकता है कि उसमें फिर उसका अपना नुकसान भी हो और फिर जो आपका ओपोनेंट है उसको तो नुकसान हो गई लेकिन अपना नुकसान भी होगा, इसलिए क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा होता, वो अपनी वो जो इंसान का एक जो डार्क कॉर्नर है ऑफ हिज माइंड वो वहाँ से उस जगह से उस कॉर्नर से वो सोच रहा होता है। तो इस वजह से डिफरेंट व्यूज़ डिफरेंट रूल्स हमारे माइंड में जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो है वो फिनोमेना, कि कांस्टेंट जो है हमेशा अपनी वैल्यू जो है वो बरकरार रखेगी लेकिन वेरिएबल चेंजिंग वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह जब सोशल साइंस पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमें पता चलता है कि स्ट्रैटेजी जो है वो चेंजिंग वैल्यू है, स्ट्रैटेजी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। इस तरह आप इसकी एग्जांपल ले लीजिए, डिफरेंट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी कि वो अपने जो फॉरेन अफेयर्स हैं या बायलैटरल रिलेशंस हैं विद ईरान उसको स्ट्रेंथन करे। पाकिस्तान कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएगा कि ताकि सऊदी अरेबिया के साथ उसके जो है वो ताल्लुकात अच्छे हों या चाइना के साथ, तो मींस के डिफरेंट स्टेट्स के साथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आपको अपनानी पड़ती हैं, ज़रूरी है, ठीक है। फर्दर हमें पता चलता है कि जब आप इस तरह के कोई लेट सपोज कि कोई आपसे ऐसा फैसला हो जाता है कि जो जिसका जो है आउटकम बहुत सवेर आता है, तो उसमें ये होता है कि मोरालिटी और एथिक्स एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। जहाँ पर मोरालिटी और एथिक्स एब्सेंट हो जाएगी तो वहाँ पर फिर डिस्ट्रक्शन आती है। जिस तरह मैंने आपको अभी बात हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, तो जो रोल था एडोल्फ हिटलर का और मुसोलिनी का, ये बड़ा जो है इनकी जो स्ट्रैटेजीज थी वो बहुत जो है क्रूअल स्ट्रैटेजीज थी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जिसने जो है वो इंसानियत के लिए ख़तरा बनकर वो सामने आई। और हमने ये देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो जर्मनी जो है उस को जो है डिफरेंट फील्ड्स में जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, और उसके जो है बहुत से जो शिप्स हैं, फॉर एग्जांपल नेवी है तो उसमें शिप्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, आर्मी को रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। और इसी तरह आप जो इटली है, इटली के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला जो है वो पेश आया था, और इस पूरी दुनिया ने कहा कि जो है इसमें जर्मनी जो था वो इसका जो है बेसिक कॉज थी कि जर्मन जो है इन्हीं की वजह थी कि इनकी वजह से जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रेकआउट हुई थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसके बाद हिटलर ने कहा कि अगर दुनिया कर सकती है हमारे साथ ऐसा तो वाई नॉट वी, इफ वर्ल्ड डू विद अस सो वाई नॉट वी। अगर दुनिया हमारे साथ कुछ ऐसा कर सकती तो हम भी कर सकते हैं दुनिया के साथ, मीन्स के वील टेक रिवेंज, हम अब बदला लेंगे। तो बदले लेने की आड़ में हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है जो है वो आउटब्रेक हुआ, और हमने देखा कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ कि जब 1945 में फाइनली एटॉमिक बॉम्ब जो है हमारे सामने आया और न्यूक्लियर एज जो है, दुनिया जो है वो न्यूक्लियर एज की तरफ गामजन हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि मोरालिटी और एथिक्स एब्सेंट हो गए। अब मोरालिटी और एथिक्स एब्सेंट होने का मतलब ये है कि हिटलर जो था और मुसोलिनी ये दुनिया को नहीं मान रहे थे, इनको सिर्फ अपनी स्टेट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना था, इनको अपनी जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करना था। तो ये वायलेशन कर रहे थे, जो भी लॉज थे उन तमाम को इन्होंने वायलेट किया हुआ था। और उसकी वजह ये कि जब आप इस तरह की स्ट्रेटजीज प्लान करोगे तो इनफैक्ट इट्स प्रूव कि जब मोरालिटी और एथिक्स से फिर आपको बालातर होकर सोचना पड़ता है, और इससे बालातर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ ऐसी हार्ड एंड टफ स्ट्रैटेजीज लाते हैं तो उसमें फिर मोरालिटी और एथिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। फर्दर हमें पता चलता है कि स्ट्रेटजी इज़ ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, पेन, किलिंग, वायलेंस, फियर, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। कि स्ट्रेटजी जो है ये तमाम जो मैंने आपको एलिमेंट्स अभी काउंट करवाए, ये दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस, ठीक है। ये बेसिक आउटकम्स हैं ऑफ स्ट्रेटजी, राइट। कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट हो जाती हैं कि ये आप इसमें जो है वॉर का कॉन्सेप्ट भी मिलता है हमें, पेन, किलिंग्स,
فیئر کا کانسیپٹ ملے گا, فرسٹریشن ایک ہوتی ہے, رائٹ. اور فردر آپ آ جائیں تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ جسٹ بیکاز آف دا نیشنل آبجیکٹیوس, ٹھیک ہے. اور نیشنل آبجیکٹیو کیا تھا ان دونوں جو یہ پرسنالٹیز ہیں کہ ایک طرف نازیزم کو فوکس کرنا تھا, وہ نازیزم اسپریڈ کرنا تھا, دوسری طرف جو تھا وہ فیشزم تھا, ٹھیک ہے, اٹلی میں. تو یہ دونوں آئیڈیالوجیز تھیں اور دونوں آئیڈیالوجیز کا جو کنکلوژن ہے وہ سیم ہے کہ اپنی اسٹیٹ کو اسٹرانگر کرو, اپنے آئیڈیاز کو, خیالات کو دوسروں کے اوپر امپلیمنٹ کریں, دوسروں کو انفلوئنس کریں, دوسروں کو ڈومینیٹ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ ہمیں مل رہا ہے نیچر اینڈ اسکوپ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں. اب فردر آپ آ جائیں تو اسکوپ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز دیکھ لیتے ہیں آپ کہ اسکوپ بیسکلی کیا کہتے ہیں. دیکھیں ارلی اسٹیجز جب اسٹریٹجک اسٹڈیز کی تھی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم جو اس کا جو اسکوپ تھا وہ نیرو ویو تھا, ٹھیک ہے. ارلی اسٹیج میں نیرو ویو تھا, پھر ود دا پیسج آف ٹائم براڈر ویو ہوا. اب نیرو ویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنگ نظر یا تنگ نظری, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کسی کو یہ نیرو مائنڈڈ ہے. ایک ہوتا ہے نیرو مائنڈڈ, دا ادر ون از شارپ مائنڈڈ, ٹھیک ہے. بہت کلیور مائنڈڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ شارپ مائنڈڈ ہے. لیکن نیرو مائنڈڈ تنگ نظر ہونا, کسی چیز کو ڈائجسٹ نہ کرنا, مطلب آپ سے ہم ان ادر ورڈز میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سچ جو ہے جب انسان بولتا ہے تو سچ کے راستے میں آزمائشیں بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. سچ کے راستے میں آزمائشیں بہت زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی جو دوسرا راستہ ہے, برائی کا راستہ ہے, اس میں آزمائشیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. سچ جو ہے سننا اتنا آسان نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو جھوٹ. جھوٹ کوئی بولے گا ہم سب ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, جی بالکل ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹ کوئی سچ بولے گا, سچ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سچ کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظری کی وجہ ہوتی ہے ساری, رائٹ, کہ ہم تنگ نظر ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب انسان تنگ نظری کے ساتھ سوچتا ہے تو آپ کے مائنڈ جو خیالات ہیں وہ بھی تنگ نظر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ ذرا براڈر مائنڈڈ ہو کے سوچیں, براڈ مائنڈ سے سوچو گے, ایک وسیع پیمانے پہ سوچو گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے, ہمیں اس میں ریئلٹی نظر آتی ہے. تو اسٹریٹجک اسٹڈیز کا جو اسکوپ ہے ارلی اسٹیج جب اس کی تھی تو وہاں پر نیرو مائنڈڈ مینس کہ تنگ نظری بہت زیادہ تھی اس زمانے میں. تو اس لیے جو بھی اسٹریٹجیز فارم کی جاتی تھیں وہ صرف اپنے لیے فارم کی جاتی تھیں, اپنے بینیفٹ کے لیے, نہ کہ دنیا کے لیے, نہ کہ لوگوں کے لیے, نہ کہ سوسائٹی کے لیے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ جو اسٹریٹجی ورڈ ہے نہ صرف یہ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ساتھ کنیکٹڈ تھا, لیکن اس کی نیچر چینج ہوئی, بلکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دوسرے سبجیکٹس پہ اس طرح آ گیا کہ اب اسٹریٹجی کو اکنامکس کے ساتھ بھی یوز کیا جا رہا ہے, اکنامک اسٹریٹجیز بھی اب بنائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ لا اسٹریٹجیز بھی بنائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سوشل اسٹریٹجیز بھی ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فیوچر آپ کا ڈیسائیڈ کر رہی ہیں, اور فیوچرسٹک اپروچ کو اپناتے ہوئے آپ جو ہے ان تمام اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ بنا رہے ہو, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم اسٹریٹجک اسٹڈیز نے اپنے آپ کو تنگ نظری سے بالاتر ہو کے سوچا, ٹھیک ہے. اب اسٹریٹجی ڈفرینٹ فیلڈز میں یوز ہو رہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے, کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوگی, کس طریقے کے ساتھ پلاننگ آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کی اسٹیٹ کو فائدہ ہو. فردر ڈیولپمنٹ, انہانسمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی. اب ظاہری بات ہے کہ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے ڈفرینٹ جو ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ ہے, آپ کے نیو ماڈرن ٹیکنیکس آتی ہیں, نیو ماڈرن ٹیکنالوجی آئے گی تو آپ نے یو ہیو ٹو رن ود دا ٹائم. اور جب ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ چلیں گے تو آپ کی اسٹریٹجیز بھی بدلیں گی, آپ کی وہ پرانی اسٹریٹجیز قائم نہیں رہیں گی, اسٹیبل نہیں رہیں گی. آپ نے یو ہیو ٹو پلان بائی دا ٹائم, آپ نے ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو پلان کرنا ہے. اور اس کے لیے فریش ایگزامپل یہ ہے فارن پالیسی, رائٹ, کہ آپ نے فارن پالیسی میں اسٹریٹجی کو کس طرح یوز کرنا ہے, کس طریقے کی پلاننگ آپ کریں گے, کس طریقے کی اسٹریٹجک پلاننگ ہوگی, سو دیٹ آن بہاف آف یور فارن پالیسی یو کین اچیو آل دی بیسک ریکوائرمنٹس, سو دیٹ اٹ ول سپورٹ یور نیشنل انٹرسٹ. قومی مفاد کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا, ٹھیک ہے, آپ کی اسٹیٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے, رائٹ. تو فردر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک اسکالر ہیں جان گارنیٹ, وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک اسٹڈیز از ناٹ جسٹ این آرٹ آف وار بٹ از کنسرنڈ ود اکنامکس, لا, پالیٹکس اینڈ سائیکالوجی. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے ایز وی ہیو ڈسکسڈ ارلی آن ان دی ابو سلائڈ کہ اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے از
ناٹ این آرٹ آف وار. یہ صرف آرٹ آف وار نہیں ہے بلکہ یہ ڈفرینٹ ادر سبجیکٹس جو ہیں جس طرح اکنامکس ہے, لا, پالیٹکس, سائیکالوجی, ان تمام کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق ہے. ٹھیک ہے, اس تمام کے ساتھ یہ کنسرن کرتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ اب ساری چیزیں جو ہیں یہ براڈر ویو میں چلی جاتی ہیں. ہم ان کو اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اکنامکس کی کس طرح اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. اکنامیکل اسٹریٹجیز کہتے ہیں, لا اسٹریٹجیز, پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, آپ کی پلاننگز ہوتی ہیں. پھر آپ کی کچھ سائیکولوجیکل پلاننگز ہوتی ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے آپ اس کو کس طرح سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اپنے دشمن کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے. تو اینڈ سو آن. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹریٹجک اسٹڈیز کا جو اسکوپ ہے وہ بہت ایڈوانس ہے, بہت واسٹ ہے, اور بائی ہیونگ انالیسس ٹو دس فینومینا وی کین کنکلوڈ کہ اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے اٹس ون آف اے سگنیفیکنٹ سبجیکٹ ان ٹوڈیز ورلڈ اینڈ وچ ہیو ٹو اسٹڈی by all of you so that you can gain the proper mechanism and proper techniques of this subject. اوکے, اب یہاں پر جو ہے فردر آپ دیکھ لیجئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسکوپ اسٹریٹجک ان پوسٹ کولڈ وار اینڈ آنورڈ. پوسٹ کہتے ہیں کسی چیز سے پہلے اینڈ کسی چیز کے بعد. یہ یاد رکھیے گا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب آپ سے کوئی حالات کے بارے میں پوچھے کہ بھئی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ڈیورنگ دا کولڈ وار, ٹھیک ہے, جو کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان تھی, تو اس میں کیا حالات تھے. تو ہم کہیں گے کہ جنگ سے پہلے مینس کے کولڈ 1945 سے پہلے اور 1945 کے بعد ٹل 1991 تک کیا حالات تھے. تو یہ سارا اس میں جتنے ایونٹس ہوں گے آپ اس کو کور کریں گے, آپ اس کو بتائیں گے ایز اے کنکلوژن. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ کولڈ وار سے پہلے کیا حالات تھے اور اس کے بعد کیا حالات ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمیں دو کانسیپٹ ملتے ہیں کہ جیو اکنامکس, پولیٹیکل اینڈ سوشل اسپیکٹ, اور دی آرمز کنٹرول ڈس آرمامنٹ. ایک بات یاد رکھیے کہ جب کولڈ وار ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے سارا جو ایشو تھا وہ بیسیکلی, کیونکہ ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ جیو اکنامکس جو ہیں مینس کہ اس کو فوکس کرنا تھا. جیو اکنامکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے جو ڈفرینٹ اسٹیٹس کی ہے اس کی گروتھ, ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے انریسٹ, ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پھر اسٹریٹجیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی مارکیٹ بینیفیشل ہے, کون سی مارکیٹ جو ہے آپ کو نقصان دے سکتی ہے, اس سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے. تو ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ دا کولڈ وار آرم ریس بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے, اکنامکس کو اتنا کوئی امپورٹنس نہیں دے رہا تھا. تو آرم ریس بہت زیادہ تھی بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ رشیا, اور ہم نے دیکھا کہ گروپنگز بھی تھیں. ہمیں کچھ ایونٹس دیکھے کہ نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا, پھر ویتنامیز وار, کورین وار. تو اس میں ساؤتھ کوریا کے ساتھ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, آن دی ادر سائڈ نارتھ کوریا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رشیا سپورٹ کر رہا تھا. تو مینس کے دو ایک کیمپس تھے بیکاز آف ٹو آئیڈیالوجیز, کمیونزم اینڈ کیپٹلزم. کمیونزم جو ہے وہ دیٹ واز فوکسڈ بائی دی اینڈ اسٹل از دی آئیڈیالوجی آف رشیا, اینڈ کیپٹلزم جو ہے یہ جو ہے امریکن جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے, اور جو آج تک جو ہے کیری آن ہو رہی ہے, چل رہی ہے. تو انہی دونوں کے درمیان بھی ٹسل تھی. تو اس وجہ سے اس کے جو ہے اکنامیکل کیا امپیکٹس تھے پالیٹکس پر اور سوشل لائف پر. آپ دیکھیے سب سے پہلا تو یہ تھا کہ جو بجٹ بن رہا تھا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ بجٹ اپنا جو ہے وہ بنا رہا تھا آلموسٹ, اگر جو خرچ کر رہا تھا اپنے ملٹری پرپس کے لیے 7%, تو آن دی ادر سائڈ رشیا جو ہے وہ 19% اس پہ اسپینڈ کر رہا تھا اپنے بجٹ پہ, ڈیفنس بجٹ پہ. تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک تھا رشین فارن پالیسی کا کہ وہ جو ہے اپنا اتنا سارا پیسہ جو ہے وہ بجٹ لگا رہے ہیں اس پہ, ڈیفنس پہ, لیکن آپ کو اکانومی جو ہے آپ کی جیو اکنامکس جو ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ آپ اکانومی وائز کتنے جو ہیں وہ آپ کو تھریٹ مل رہا ہے, رائٹ. اور وہی تھریٹ جنریٹ ہوتا گیا اور 1991 میں ہم نے دیکھا کہ رشیا جو ہے فائنلی کولیپس کر گیا. اور پھر اس کے پولیٹیکل امپیکٹس بھی آئے. ٹھیک ہے, جو ہے بہت سے جو ہیں وہ آپ دیکھیے کہ ٹسل ہوئی. پولیٹیکل امپیکٹس
جو ہے فردر ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ جو اسٹیٹس تھیں جو ہے وہ کچھ نے رشیا کا ساتھ دیا, کچھ نے امریکہ کا ساتھ دیا, اور آپ نے اپنے بہت سی اسٹیٹس کو کنسیڈر بھی کیا, رشیا نے بہت سی اسٹیٹس کو, امریکہ نے کنسیڈر کیا, تو مینز ایک گروپنگ بنی ہوئی تھی. تو پولیٹیکل امپیکٹس بھی ساتھ تھے, پھر سوشل امپیکٹس جو ہے وہ کیونکہ عوام تھی, سوسائٹی سفر ہو رہی تھی, یہ اس کا ایک بہت ہی بڑا ڈرا بیک تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سارا کولڈ وار کے سلسلے میں سارے ایونٹ چل رہے تھے. جیسے ہی کولڈ وار سے ہم آگے جاتے ہیں تو ہم 1973 میں ایک آئل ایمبارگو آیا, اور آئل ایمبارگو جب آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ 73 میں بہت سے ایونٹس جو ہیں دیٹ ہیو بین ٹیکن پلیس. آئل ایمبارگو کہتے ہیں کہ آپ کسی اپنی جو ایکسپورٹس ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ایمبارگو پٹ کر دیتے ہو. ٹھیک, مینس کہ جو آپ کے پاس جو مڈل ایسٹ میں کچھ اسٹیٹس تھیں انہوں نے آئل پر اپنے ریسٹرکشن لگا دیا کہ ہم ویسٹ کو آئل نہیں پرووائڈ کریں گے. اب اس کا پرابلم یہ تھا کہ عرب اسرائیل وار کا کانسیپٹ آپ نے سنا ہوگا, آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کا لنک جو ہے میری ویڈیوز میں ہے, آپ جائیں اس کو شیئر کریں, لائک کریں اور اس کو پڑھیں تو آپ یوٹیوب پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عرب اسرائیل وارز کا کیا کانسیپٹ تھا. کہ جو 5 پاورز تھیں مسلم پاورز, وہ دے ور یونائٹڈ اگینسٹ دا ویسٹ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیونکہ آئل بہت امپورٹنٹ تھا, ٹھیک ہے, آئل بہت امپورٹنٹ تھا اس وقت, تو آئل کو جو ہے کیونکہ آرمس کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی تھی تو ساتھ آئل بھی بہت امپورٹنٹ تھا. تو فیول اور آئل ایک جسٹ لائک اے گولڈ فار دا ویسٹ, تو اس پر ایمبارگو پٹ کر دیا گیا بائی دی مسلم پاورز. تو ہوا یہ کہ امریکہ کو بہت بڑا تھریٹ ہوا اس کا. ٹھیک ہے, امریکہ نے ریئلائز کیا کہ ہمارے لیے اب آئل اتنا امپورٹنٹ جو ہے وہ آرمز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوں گے جتنا امپورٹنٹ جو ہے وہ جیو اکنامکس ہے. رائٹ, تو ایک پورا جو ہے وہ شفٹ آیا ان دا ورلڈ پالیٹکس کہ ورلڈ جو ہے وہ آرم ریس سے اب شفٹ ہوئی آرم سے ٹورڈ دی اکنامکس کی طرف شفٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, 1973 کے بعد. تو جیسے 1973 میں شفٹ آیا تو اب آپ دیکھیے کہ کس طرح اسٹریٹجک اسٹڈیز کا جو اسکوپ ہے بدل رہا ہے, اسٹریٹجیز کس طرح چینج ہو رہی ہیں. امریکہ نے کس طرح, اور امریکہ جو الائز تھے اس نے کس طرح یہ سوچا دنیا نے, اور کہ ہمیں تو اب اکانومی کو زیادہ فوکس کرنا ہے, آرمز تو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے, آرمز تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ہمیں اکانومی جتنی مضبوط ہوگی, جتنی اسٹیٹ مضبوط ہوگی اتنی فارن پالیسی مضبوط ہوگی, اور اتنے ہی ہم جو ہے اس پوزیشن میں ہوں گے اکانومی وائز کہ ہم کوئی بھی ویپن جو بنا سکتے ہیں, کریٹ کر سکتے ہیں, پروڈیوس کر سکتے ہیں. پھر ہم نے آن دی ادر سائڈ اس مڈ میں یہ بھی دیکھا کہ دوسری اسٹریٹجی جو کہ آرمز کنٹرول ڈس آرمامنٹ کی ہوئی, جس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیوکلیئر ویپنز بھی ڈیولپ ہو رہے تھے. نارتھ کوریا کا بھی ایشو تھا سامنے, تو بہت سی ایسی اسٹیٹ جنہوں نے ویپنز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہوئے تھے, چھوٹے ویپنز ہوں بڑے ویپنز ہوں, تو ان کو جو ہے وہ اس پہ ریسٹرکشن لگائی گئی. مینس کہ ایسے ویپنز جو جس کی نیچر وائز بہت ڈسٹرکٹیو ہیں ان کو جو ہے ان اسٹیٹس کو ڈسارم کیا گیا اور آرمز کو کنٹرول کیا گیا. ڈسارم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی اسٹیٹ کو ایک خاص ویپن سے جو ہے آپ ڈسارم کر دیتے ہو, محروم کر دیتے ہو. ٹھیک ہے, جسٹ لائک آپ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوشش کی گئی کہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی ڈسارم کیا جائے, نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں پاکستان کے پاس, لیکن پاکستان جو ہے سیف ہے. آن دی ادر سائڈ آپ دیکھ لیجئے تو نارتھ کوریا پہ بڑی زیادہ ریسٹرکشنز لگیں کہ اس کو بھی ڈسارم کیا جائے, لیکن ریسٹرکشن لگا دی گئی. آپ نے ڈسارم تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے جو ہے کچھ CTBT اور NPT مینس کے جو ہے وہ نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹیز جو ہے وہ سائن کی گئی, اور ان ٹریٹیز کے تحت جو نیوکلیئر ٹریٹیز تھیں آپ نے کیا کیا کہ آرمز کو کنٹرول کیا, ریسٹرکٹ کیا. تو یہ ہمیں یہاں سے اس کا جو ہے اسکوپ پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے ڈفرینٹ ایونٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, اس میں ہمیں کلیئرلی ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے اس کا اسکوپ ود دا پیسج آف ٹائم بدلتا گیا ہے, اور یہ بدلتا رہے گا کیونکہ پولیٹکس میں جتنا ٹرن آئے گا انٹرنیشنل پولیٹکس میں, اس کا سارا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے اسٹریٹجی پر ہوگا. رائٹ, اب فردر آپ دیکھ لیجئے کہ دیکھیے اسٹریٹجی کس طرح ڈیولپ کی جاتی ہے. سب سے پہلے اسٹریٹجی کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. کوئی بھی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں اس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ, اس کو اسٹریٹجی کو بنایا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک اسٹیٹ پر اٹیک کرنا ہے, یا آپ نے اکانومی کی
کو جو ہے وہ اسٹیبل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں, اس پرابلم کو دیکھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہو رہا ہے, تو اس کے ریلیٹڈ آپ جو ہے ایک اسٹریٹجی فارمولیٹ کر لیتے ہو. اسٹریٹجی فارمولیٹ مینس کہ آپ اس میں ڈفرینٹ پوائنٹس بنا لیتے ہیں, ڈفرینٹ ایجنڈا آپ کا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے, آپ ان کو امپلیمنٹ کر دیتے ہو. پھر آپ دیکھتے ہو کہ اسٹریٹجی ایویلویشن, آپ ایویلویشن کرتے ہو, ایویلویٹ کرتے ہو کہ بھئی یہ جو اسٹریٹجی جو ہم نے بنائی تھی اس کا کیا آؤٹ پٹ آیا, کیا یہ اسٹریٹجی جو ہے اس نے ہمیں جو ہے فائدہ دیا یا نقصان دیا, اس کا کوئی آؤٹ کم ہے, کس مینس کہ کس طریقے کا آؤٹ کم آیا. ٹھیک ہے, تو یا فائدے میں آیا یا نقصان میں آیا, تو تمام ایک رپورٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ رپورٹنگ کرتے ہو کہ بھئی سر یہ چیزیں تھیں, یہ پوائنٹس تھے جہاں پر ہمیں جو ہے سکسیس ملی, یہاں پہ ہمارا فیلئر تھا. تو اس کے بہاف پر پھر آپ جا کے اپنی اسٹریٹجی کو کنٹرول کرتے ہو کہ جن ایریاز جو ویک تھے اس کو آپ نے دوبارہ جب اپنی جو اسٹریٹجی آپ بناتے ہو, پلان کرتے ہو یا پلاننگ کرتے ہو, تو پھر آپ کوشش کرتے ہو کہ ایسی پلاننگ سے بچا جائے جس سے آپ کو نقصان ہوا. یہ ایک چھوٹا سا کلو ہے آپ کے پاس کہ ایولیوشن آف اسٹریٹجک اسٹڈیز. ٹھیک ہے, کہ ایولیوشن اب اس کی دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے یہ ایویلویٹ ہو رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے میں نے ڈسکشن کی, لیکن فار دا سیک آف یور انڈرسٹینڈنگ اس کو ونس اگین اس کو گو تھرو کر لیں. دیکھیے پوسٹ کولڈ وار ایرا میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کر لیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اس کی ایویلویشن ہوئی, کس طریقے سے گریجولی جو ہے یہ اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. 1950 to 1980s ایک گولڈن ٹائم سمجھا جاتا ہے. اس میں نیوکلیئر ڈیٹرنس کا کانسیپٹ آیا اور لمیٹڈ وارفیئر کا. نیوکلیئر ڈیٹرنس مینس کہ ڈیٹرنس کہتے ہیں کہ اس فینومینا میں آپ کسی کو آپ سائیکولوجیکل تھریٹ کرنا. ٹھیک ہے, کہ مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ویپنز ہیں تو میرے پاس بھی ویپنز ہیں اور دونوں کی نیچر جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ویپن یوز کیا تو پھر آپ کے لیے بھی ڈسٹرکشن ہے اور آپ کی اسٹیٹ کے لیے بھی اور دوسری اسٹیٹ کے لیے بھی ڈسٹرکشن ہوگی, تو کوئی سیف نہیں ہوگا. رائٹ, تو اسی لیے آپ دیکھ لیجیے کہ آج 1945 کے بعد اپ ٹل رائٹ ناؤ کوئی ایک بڑا جو ہے وہ ہمارے پاس نیوکلیئر وارفیئر کا کانسیپٹ نہیں آیا. ٹھیک ہے, نیوکلیئر وارفیئر کا بڑا کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں آیا 1945 کے بعد. اس کی وجہ یہی تھی کہ کوشش یہ کی گئی کہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر نیوکلیئر وار کی طرف کوئی ملک جاتا ہے ان ٹوڈیز ورلڈ تو ڈیفینیٹلی یہ دنیا کا اینڈ ہوگا, کیونکہ اس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو نیچر ہے اور اتنا ڈیزاسٹر ہے یہ کہ یہ صرف اسٹیٹس کی حد تک جو ہے لمیٹڈ نہیں ہوگا, بلکہ یہ اسٹیٹس کے باہر تک جو ہے اس کے جو ہے وہ آفٹر شاکس جائیں گے. اور مینس کہ نہ صرف اسٹیٹس پہ بلکہ ریجنل جو اس کے کانٹیکس میں بات کی جائے تو ریجنز بھی سیف نہیں ہوں گے اور کانٹیننٹس بھی سیف نہیں رہیں گے اس سے. تو اسی لیے آپ جو ہے اس طرح کی اسٹریٹجی لائے گی, اب نیوکلیئر ڈیٹرنس کی اسٹریٹجی لائے گی تاکہ جو ہے ایک ریلیکسیشن ٹائم دیا جائے اسٹیٹس کو کہ پلیز آپ لوگ اس چیز سے اپنے آپ کو سیف رکھیں جو ہے اور اس فینومینا کو فوکس کریں. آپ لمیٹڈ وارفیئر مینس کہ چھوٹی وارز تو ہوتی رہی ہیں آج تک, لیکن جو ہے وہ کوئی بڑا آؤٹ کم ہم نے نہیں دیکھا. 1970 میں اسی سلسلے میں پھر اسٹریٹجک سالٹ 1 اینڈ سالٹ 2 کے نام سے ٹریٹیز ہوئیں. اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ٹریٹی, یہ جو اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ٹریٹی تھی فرسٹ اینڈ سیکنڈ, یہ بیسکلی جو بڑے ڈسٹرکٹیو ویپنز ہوتے ہیں یہ اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے یہ ٹریٹیز جو ہے اس کو انیشیٹ کیا گیا تھا. یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا. 1990s میں ایرا آف اسٹریٹجک اسٹڈیز فردر اس نے ڈیولپ کیا اپنے آپ کو. 1991 میں کولیپس آف USSR ہوا اور اینڈ آف کولڈ وار ہوئی. پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس سیکیورٹی اسٹڈیز ایمرج ہو گئیں, کیونکہ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ساتھ سیکیورٹی بھی بہت ضروری ہے کہ اب آپ نے سیکیورٹی اسٹریٹجیز کس طرح بنانی ہے. سیکیورٹی میں بھی تو آپ کو اسٹریٹجی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹریٹجی کو اپنی جو فورس ہے اس کو پلان کرنا ہے, لے کر چلنا ہے تاکہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو. اور یہی چیز آپ کو جو سیکیورٹی اسٹڈیز ہیں وہ ڈیفائن کریں گی کہ آپ کی جو اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے اس کا کیا فیوچر ہوگا. پھر ہم نے دیکھا کہ 2001 اینڈ آنورڈ جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر آیا امریکہ پر, جو امریکہ نے اس نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ
جو ہے اس میں ڈفرینٹ جو ہے اس ورلڈ آرڈر میں جو ہے مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور اس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ جو ہے سیکیورٹی کو بھی مضبوط کی جائے، اور تاکہ جو ہے یہ جو ویسٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، ویسٹرن کانسیپٹ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انہانس کیا جائے. اور اس کے اور بھی بڑے فیکٹرز تھے، اور کس طریقے سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو ہے ڈفرینٹ مسلم کنٹریز جو ہیں اس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو اپلائی کرتے ہوئے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیریا میں ہے یا عراق یا افغانستان یا یہ جو ساؤتھ میں جو افریقن ریجن ہے، سوڈان، نائجیریا، کانگو، یہاں پر جو انریسٹ ہے ہم نے دیکھا کہ کتنا انریسٹ ہے. تو وہاں پر اس طرح کی اسٹریٹجیز اپنائی گئی ہیں تاکہ اپنے جو ان کو فائدہ ہو، بینیفٹ ہو، لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھا کہ اس کا بہت ہی سویئر آؤٹ کم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اٹ واز دی اینڈ آف دی ایولیوشن آف اسٹریٹجک اسٹڈیز. اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو مجھ سے یوٹیوب پر آپ پوچھ لیجیے گا، واٹس ایپ گروپ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کائنڈلی یوٹیوب پہ میرا چینل آپ کو پتہ ہی ہے محمد عبداللہ کے نام سے ہے، آفیشیل ایجوکیشن آفیشیل. یہ محمد عبداللہ ایجوکیشن آفیشیل، اس پہ آپ چلے جائیں اور جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اس کو جو ہے لائک کریں، بیل آئیکن پہ پریس کر دیں، اور بیل آئیکن پہ آل آپشن پر پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ مل سکیں. تو انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے نائس ڈے.